हमने सबक नामदेव माली की पढ़ाई की थी। आज हम इसके सवालात करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि ये एक खाका है, तो चलिए पढ़ते हैं कि इसके सवालात क्या हैं। इस सबक का पहला सवाल है, मुसन्निफ ने नामदेव को किस लिहाज से नेक और बड़ा कहा है। तो चलें देखते हैं कि मुसन्निफ ने जो हमारा इस खाके का किरदार है नामदेव, जिसका नाम था और जो पेशे के एतबार से एक माली था यानी बागबानी करता था, तो उसे मुसन्निफ ने बारहा यानी बहुत सी जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। अब हम देखते हैं कि उसे नेक और बड़ा क्यों कहा है। तो देखिए, पहले सवाल को हल करने के लिए हमें सबक के इस आखिरी पैराग्राफ को पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। अब देखें, हमारा सवाल भी दर हकीकत यही है। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। सलाहियत आप जानते हैं ना, किसी भी काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने को हम सलाहियत कहते हैं। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक पहुंचाना यानी वो जो कोई भी ऐसा काम करने की काबिलियत हम में मौजूद है कुदरती तौर पर, यानी कि नेचुरली वो चीज़ हम में मौजूद है, तो उसको हम कैसे बहुत ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ दर्जा कमाल से मुराद ये है। दर्जा कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है। अब हम मज़ीद आगे यहाँ से पढ़ते हैं। खुदा ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद, इस्तेदाद भी काबिलियत ही को कहते हैं, तुझ में वदियत की थी। वदियत होना यानी कि कोई चीज़ हमें मिलना, तोहफे के तौर पर समझ लीजिए। उसे कमाल तक पहुँचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया। और खलकुल्ला यानी अल्लाह के मखलूक, अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया है जानदार, वो सब जो है खलकुल्ला है, को उससे क्या फैज़ पहुँचाया यानी फ़ायदा पहुँचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मयार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी। तो इस पैराग्राफ को पढ़कर हमें ये समझ आया कि कुदरती तौर पर जो काबिलियत हम में मौजूद हो उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल में लाना। हद से ज़्यादा इस्तेमाल से मुराद ये कि जितनी अच्छी तरह हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं उतना लाना, और उसके साथ ही उस सलाहियत से, उस काबिलियत से अल्लाह ताला की पैदा करदा हर चीज़ को जितना हम फ़ायदा पहुंचा सकें पहुंचाना, जो है वो असल में नेकी है और यही एक बड़े आदमी की निशानी भी है। तो ये बात फिर उन्होंने बता भी दी कि आखिरत के वक्त अल्लाह ताला ये बात पूछेगा भी कि नेचुरली जो चीज़ हमने तुम्हें दी थी, क्या तुमने उसको मज़ीद पॉलिश किया और क्या तुमने उससे लोगों की मदद की यानी लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया। तो ये दो ही बातें जो जिसमें होंगी, समझो उसी ने, वही नेक है और वही बड़ा आदमी है। तो वो साथ ये कह भी रहे हैं कि अगर यही मयार है नेकी और बड़े आदमी होने का, तो नामदेव में तो ये दोनों चीज़ें मौजूद थी। कैसे मौजूद थी देखें, उसमें नेचुरली जो चीज़ मौजूद थी कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, वो ये थी कि वो बागबानी का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता था। यानी कि उसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वो नेचुरली उसमें एक चीज़ थी कि वो बहुत अच्छी तरह से ये काम कर पाता था। और फिर इस काम से वो लोगों को जितना फ़ायदा पहुंचा सके वो भी पहुंचाता था। जैसे हमने किसी हिस्से में ये भी पढ़ा था कि जब उसे इनाम दिया जा रहा था तो उसने इनाम नहीं लिया, यानी वो किसी फ़ायदे के बदले, किसी पैसों के बदले वो ये काम कर रहा था। फिर दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी। कोई बीमार हो तो फ़ौरन से चला जाता था, मुफ्त इलाज करता था। तो ये क्या था, ये अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाना था ना। तो चलिए अब हम उस पैराग्राफ को मुख्तसर करके ये जो दोनों बातें हमने समझी हैं उन्हें लिखते हैं। तो हम कुछ हिस्सा सवाल से लेंगे। जैसा कि हम लिखेंगे, मुसन्निफ ने नामदेव को यहाँ तक लिखने के बाद किस को काट कर लिख देंगे इस, और आगे लिखेंगे लिहाज से नेक और बड़ा कहा है, और इसके बाद सवालिया की निशानी भी हटा देंगे। चलिए लिखते हैं। अब के बाद आगे हम लिखेंगे कि बागबानी की सलाहियत जो कुदरती तौर पर मौजूद थी। तो हमने ये लिखा कि बागबानी की जो सलाहियत उसमें कुदरती तौर पर मौजूद थी, वो उसे काम में लाया और उससे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाया।
تو دیکھیں ہمارا جواب یہ بن گیا کہ مصنف نے نام دیو کو اس لحاظ سے نیک اور بڑا کہا ہے کہ باغبانی کی جو صلاحیت اس میں قدرتی طور پر موجود تھی وہ اسے کام میں لایا اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ کام میں لایا یعنی اس نے اس پیشے کو اختیار کیا، اس میں ہی وہ آگے بڑھا، اور دوسری بات کیا تھی کہ بھائی لوگوں کو بھی اس نے فائدہ پہنچایا، تبھی ہمارے جو معاف کیجیے گا جو مصنف ہیں انہوں نے اسے نیک، اب نیک کون ہوتا ہے؟ اچھا، اور اچھا کون کسے کہتے ہیں ہم؟ جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرے، سب کی نظروں میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو نام دیو میں تو یہ خوبی تھی، اور بڑا وہ کیوں تھا کہ اس نے اپنی اس قدرتی صلاحیت کو پہچان لیا تھا اور اس سے وہ ساری زندگی کام میں اپنے لایا۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سبق کا دوسرا سوال ہے، نام دیو نے بے مثل کارگزاری پر انعام لینے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کارگزاری کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کام کرنے کو کہا جاتا ہے، اور بے مثل یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، جیسا کسی نے پہلے نہ کیا ہو، تو اس پر اسے تحفہ دیا جا رہا تھا، کوئی انعام دیا جا رہا تھا، مگر اس نے وہ منع کر دیا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے کہاں پڑھی ہے۔ دیکھیے سبق کے اس حصے میں ہم نے پڑھا ہے، میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب اس نے یہ بات کیوں کہی کہ اپنے بچوں کو اگر پالیں تو اس میں کوئی انعام تھوڑی دیا جاتا ہے کسی کو؟ کیونکہ ہم نے اس والے حصے میں پڑھا تھا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، یعنی اس کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ تو اب یہ والی بات جو ہے اس کو ہم کیونکہ کر کے لکھ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے اس کی یہ انکار کرنے والی بات پڑھی ہے یہ والی، اس کو ہم واوین میں کر کر اس کی بات ہے کیونکہ، تو ہم یہ واوین میں کر کے اتنی سی لکھ دیں گے، تو اس طرح ہمارا یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو کچھ حصہ سوال سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے، نام دیو نے بے مثل کارگزاری پر انعام لینے سے انکار، یہاں تک لکھنے کے بعد آگے ہم لکھیں گے اس لیے، کیوں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے کیا تھا۔ چلیے پہلے اتنا لکھتے ہیں۔ اب یہ اتنا تو ہم نے لکھ لیا، اس کے بعد ہم لکھیں گے، تو ہم نے آگے لکھا کیونکہ وہ اپنے پیڑ پودوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ، اب اس کے بعد ہم واوین لگا دیں گے اور اس کی بات بالکل یوں ہی لکھیں گے، اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے اس طرح ہمارا دوسرا جواب یہ بن گیا کہ نام دیو نے معاف کیجیے گا یہاں پر ہم بے لکھنا بھول گئے ہیں، چلیے لکھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نام دیو نے بے مثل کارگزاری پر انعام لینے سے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اپنے پیڑ پودوں ہی کو اپنی اولاد جیسا سمجھتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے انعام نہ لینے کی وجہ بھی ہمیں پتہ چل گئی، اور انعام نہ لیتے ہوئے اس نے کیا کہا جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، وہ بھی ہم نے واوین میں کر کے یہاں پر لکھ دی، تو اس سے ہمارا جواب زیادہ واضح ہو گیا۔ اب سبق کا تیسرا سوال جیم ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے، اس جملے سے مصنف کا کیا مطلب ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق کے کس حصے میں یہ جملہ پڑھا ہے اور اس کا ہم نے کیا معنی سمجھا تھا۔ دیکھیے بالکل شروع کے حصے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے یعنی کہ نقلی ہے، اور نقلی سے مراد جو انسانوں نے خود بنایا ہے، اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ نسلی ہو گیا ہے۔ تو یہ جملہ ہے جس کا ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم آسان ترین لفظوں میں سمجھیں تو دیکھیے،
پہلے قوموں کا جو فرق ہوتا تھا وہ ان کے علاقے، ان کی زبان اور ان کے رہن سہن کے طریقوں پر کیا جاتا تھا، مگر اب یہی فرق ہم کس طرح سے کرتے ہیں قوموں کے درمیان، کہ یہ فرق اب قوموں سے ہٹ کر یا قوموں ہی میں خاندان اور نسل اور ذات پات کی بنیاد پر کیا جانے لگا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کی وضاحت ہمیں اس پچھلے جملے سے ہو جاتی ہے کہ ذات کا ڈیڑھ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ اس کی ذات کا نام ہے۔ اب ذات کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جیسے کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، اب یہ سب ان کو ہم الگ الگ قومیں بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ان کو ہم ذاتیں بھی کہتے ہیں، زبان کی بنیاد پر بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف اس بنیاد پہ فرق کیا جاتا تھا قوموں کے درمیان کہ ان کا علاقہ کون سا ہے، ان کی زبان کیا ہے اور ان کا رہنے سہنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ ان تینوں بیس پر کسی بھی قوم کو دوسری قوم سے فرق کیا جاتا تھا۔ لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو فرق کیا جا رہا ہے وہ نسلی ہوتا جا رہا ہے۔ نسلی سے مراد کیا ہے کہ ہم خاندانوں کی بیس پر، ہم ذات پات کی بیس پر فرق کرنے لگے ہیں کہ یہ چھوٹی ذات ہے، یہ بڑی ذات ہے، اور یہ اچھی ذات ہے، یہ بری ذات ہے، یہ ہم نے بنا لیا ہے۔ یہ ایسا جو ہے تھا نہیں، یہ کوئی قدرتی طور پر چیز نہیں تھی۔ یہ جو فرق قوموں کا بھی ہے یہ بھی انسانوں ہی کا بنایا ہوا ہے، مصنوعی ہے، تو اس کا مطلب یہ ان دنیا میں آنے کے بعد خود انسانوں نے بنایا، کوئی نیچرلی ہمیں یہ چیز ملی نہیں تھی۔ مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا جو ہے ایک فرق آ گیا ہے، وہ یہ آ گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مالی کو بھی نیچ قوم، وہ کیونکہ اس کا تعلق نیچ قوم سے تھا، اور جو نیچ قوم سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ بھی پھر اسی طرح کا ہوتا ہے، ہم اسے ایک اچھا سا نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ مگر دیکھیں جب ہم نے اس کا یہ پورا خاکہ پڑھا تو ہمیں کیا کیا پتہ چلا کہ اس میں تو کیسی اعلیٰ صفات جو ایک انسان میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب تھیں۔ تو ان خوبیوں کا کسی ذات سے، کسی نسل سے، کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ خصوصاً کسی ایک انسان کی اپنی ہوتی ہیں، ذاتی ہوتی ہیں۔ تو چلیے اب ہم نے جو دو باتیں پڑھی ہیں، جو سمجھی ہیں، وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ پہلے ایسا فرق ہوا کرتا تھا قوموں کا، لیکن اب یہی فرق خاندان اور نسل اور ذات پات پر جو ہے وہ محیط ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے اس سوال کو حل کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہی کہ آپ پورا کا پورا یہ جملہ یوں ہی واوین سمیت یہاں اتار لیں اور اس کے بعد لکھیں اس جملے سے مصنف کا کیا کو کاٹ کر لکھ دیں، یہ مطلب ہے کہ، اور کے بعد آپ اپنی بات جو ہم نے ابھی دونوں باتیں سمجھی ہیں وہ لکھ دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس میں آپ جملہ نہیں لکھیں گے بلکہ آپ شارٹ میں کر کے یوں لکھیں گے کہ دیے گئے جملے سے مصنف کا یہ مطلب ہے کہ۔ اب جب آپ نے دیے گئے جملے کا لفظ استعمال کر لیا تو سمجھ آ گئی کہ دیا ہوا ہے جو جملہ، اور دیتا کون ہے؟ سوال دینے والا، تو سوال میں جو دیا گیا ہے جملہ۔ تو چلیے میں اس کو دوسرے طریقے سے حل کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں اتنا میں نے لکھ دیا کہ دیے گئے جملے سے مصنف کا یہ مطلب ہے کہ، اب آگے میں لکھوں گی پہلے قوموں کا فرق علاقائی زبان اور رہن سہن کے طریقوں پر کیا جاتا تھا۔ چلیے آپ بھی لکھیے۔ تو ہم نے لکھا کہ پہلے قوموں میں فرق ان کے علاقے، زبان اور رہن سہن کے طریقے پر کیا جاتا تھا، اب یہی فرق خاندان اور نسل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس طرح ہمارا تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ دیے گئے جملے سے مصنف کا یہ مطلب ہے کہ پہلے قوموں میں فرق ان کے علاقے، زبان اور رہن سہن کے طریقے پر کیا جاتا تھا، اب یہی فرق خاندان اور نسل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی آپ ایک تبدیلی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے ختمہ کی نشانی ہٹا دیں اور لکھ کر اسی جملے کو ایسے ہی لکھ دیں، تب بھی یہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا جملہ بہت طویل ہو جائے گا، تو اس طوالت سے، اس لمبائی سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ان کو دو جملوں میں اس طرح سے کر کے بانٹ دیا۔ تو آج ہم نے سبق نام دیو مالی کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔